8 फरवरी को स्याह दिन मनाने जा रहे हैं आप। 8 फरवरी कोई इतना बड़ा एहतजाज नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नून स्पून फीडिंग कर रही है आपके मौजूदा रहनुमाओं को, बकौल आपके मेरे रहनुमाओं को नहीं, मौजूदा पीटीआई में जो PTI के सामने जी। देखें, जो ट्रम्प कार्ड था ना वो प्ले कार्ड में बदल चुका है। मैं आपको लिटरली साफ बता रहा हूँ, देयर इज नो डील भी कोई नहीं है, ढील भी कोई नहीं है। जो खत लिखा है इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, तो मैंने कहा है कि कायद आज़म के 14 निकात से बरसगीर के डूबे हुए मुसलमान तर गए और इमरान खान के आर्मी चीफ को 6 निकात की माफी पर यूथी डूब कर मर गए। खान से भी बड़ा कसूरवार कौन है इस नहज पर पहुंचाने में? जनरल फैज और उसकी फराग ओबीडी। अगर इमरान खान बाहर आ गया तो गंडापुर को सीएम से हटा देगा, ये उसकी तवक्कुआत पे बुरा नहीं उतरा। खान साहब बाहर आए या ना आए, मुझे गंडापुर सरवाइव करता नजर नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास फलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। मेरे साथ मियां सलमान साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के बहुत मुतहरिक कारकुन। कैसे हैं सर आप सुनाएं, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र, परफेक्ट, सब ठीक है, जी, अमन है, अल्हम्दुलिल्लाह, शांति है? अल्हम्दुलिल्लाह। 8 फरवरी को स्याह दिन मनाने जा रहे हैं आप। 8 फरवरी एहतजाज होगा, करने लेकिन देंगे? कोई इतना बड़ा एहतजाज नहीं है, कोई सच कोई धरना नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्यों, क्या वजह है, क्यों नहीं माना जा रहा 8 फरवरी के इलेक्शंस को? देखिए, 8 फरवरी का इलेक्शन जो है उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं और नो डाउट फॉर्म 47 वाला इशू भी है और मुस्लिम लीग नून पे क्वेश्चन मार्क है। वो एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कौम की तरफ से। लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग्स तो होती हैं जी, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कितनी बड़ी लाइकिंग होती है वो अवाम के रद्द-ए-अमल से नज़र आ जाता है। लेकिन इशू ये है कि एहतजाज को लीड कौन करेगा। इसलिए एहतजाज को लीड करने वाले अभी लीडरशिप कोई सामने नहीं आ रही, इसलिए एहतजाज कोई बड़ी शक्ल में मुझे नज़र नहीं आ रहा। नहीं नज़र आ रहा आपको? नहीं। तो आपको लगता है कि ये सारा जो छोटा मोटा एहतजाज है जिसके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि अगर एहतजाज ही करना है, छोटा ही करना है, कॉल आपके जी ठीक है छोटा मोटा, लेकिन आपको पता है इवेंट है पाकिस्तान में, भारत जो है वो चाहता नहीं है कि पाकिस्तान में ये इवेंट हो जो आपको चैम्पियन ट्रॉफीज़ वाला। तो जब भी कोई इवेंट होता है, आप 2014 से लेकर आज तक देख लें, ये रिसेंटली SU हुआ, बेलारूस का सदर आया, अभी फिर ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी है जिसमें भारत की अनथक कोशिश थी कि पाकिस्तान के ग्राउंड जो हैं सियाहत के एतबार से, खेल के एतबार से दोबारा ना सजें। तो आप अगर ये करेंगे तो कोई छोटा मोटा वाक़या हो गया और छोटा ही एहतजाज कर लें, जगह तो वही होगी ना। अगर कदाफ़ी स्टेडियम में आप लोग करते हैं राउंड अबाउट पे एहतजाज, शम्में जला लेते हैं लेट्स सपोज, तो 7-12 वो है तो उन्होंने तो नहीं करने देना, तो मसला तो क्रिएट हो। देखिए वकास भाई, मैंने आपको लास्ट दफ़ा भी एक बात की थी और दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत लोगों के सामने है और जो मौजूदा लीडरशिप है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, उसको मुस्लिम लीग नून ही चला रही है। यार और ये तो बहुत ये इल्ज़ाम है। बेसिकली मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि ये एक सियासी जमात को ख़त्म करने के लिए एक दूसरी सियासी जमात की प्लानिंग है, जिसको प्लान किया जाता है और वो इंजेक्ट किया जाता है। तो कंप्रोमाइज़ लीडरशिप है और वो लाज़मी बात है, मुस्लिम लीग नून के कहने पे ये सारी गेमें चल रही है। लेकिन पब्लिक देखें, जिस वक्त एहतजाज होगा ना और एक ट्रू फेस ऑफ जो लीडरशिप है वो सामने आना शुरू हो जाएगी, तो उस वक्त पब्लिक आपके साथ स्टैंड करेगी। तो ये एक स्टंट्स हैं, पॉलिटिकल स्टंट्स आप इन्हें कह सकते हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नून स्पून फीडिंग कर रही है आपके मौजूदा रहनुमाओं को, बकौल आपके, जी जी, तो नहीं, खत मेरे रहनुमाओं को नहीं, मौजूदा पीटीआई में जो PTI के सामने रहनुमा, जी। ठीक है, तो खत फिर नून लीग के ताहियात कायद नवाज शरीफ को लिखा जाए, आर्मी चीफ को क्यों लिख रहे हो? देखें, बात यह है कि इंटरफेरेंस तो यही बताती है ना कि खत आपको लिखा जा रहा है कि आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, आप हैं जो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, यही लिखा ना इमरान खान ने। देखिए, गलत गाइड जब किसी को किया जाता है ना, तो फिर वो अनगाइडेड मज़ाइल जो है वो गलत चीज़ें करता है, तो वही हो रहा है। और अगर आप कहें कि इस चीज़ से कोई डील तो कोई भी नहीं है, मैं आपको लिटरली साफ बता रहा हूँ, देयर इज़ नो डील और नो डील। ठीक है, डील भी कोई नहीं है, ढील भी कोई नहीं है। तो जो चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर एहतसाब होगा और कड़ा होगा और वाज़ेह होगा।
ریسنٹلی اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ فیض کو سزا نہیں ہوگی تو فیض کے پاس، جنرل صاحب کے پاس 2 ہی آپشن ہوں گے، یا سزائے موت یا عمر قید، نتھنگ ایلس. میرا نہیں خیال اس کے چیف علاوہ. آف آرمی اسٹاف کے پاس 2 آپشن ہے جنرل فیض کے جنرل حوالے فیض سے. صاحب کے پاس 2 آپشنس ہیں، عمر قید ہوگی یا سزائے موت ہوگی. دونوں میں سے ایک چیز ہوگی. سزا موت 110% سزا ہوگی. اور وہ اگر وعدہ معاف گواہ وہ بنتا ہے تو رگڑ کے اس کو بھی دیکھیں لے لیں. وعدہ معاف گواہ چیپٹر نہیں ہے اب، اچھا چیپٹر ہے سزا کا. آپ نے ایک عمل کیا، اب اس میں سزا ہونی. میں نے آپ سے عرض کیا 2 ہی شکلیں نظر آ رہی ہیں، اس کے علاوہ مجھے تو تیسری شکل نہیں کوئی نظر آ رہی. تو اچھا سر، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سزا ہوگی، جی 100% ہوگی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے جنوری میں ہو جائے گی، تو کیا وجوہات ہیں کہ ایک پروسیس ہوتا امپیکٹ ہے. زیادہ پڑنا تھا؟ کیونکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ والا امپیکٹ تو ظاہر ہو گیا. اگر عمران خان اور جو ڈی جی آئی ایس آئی سابق تھے جنرل فیض، دونوں کی سزا ایک ٹائم پہ ہو جاتی تو زیادہ امپیکٹ کریٹ ہو جاتا. دیکھیں جو ٹرمپ کارڈ تھا نا، وہ پلے کارڈ میں بدل چکا ہے اس وقت، اور وہ نہیں تھا وہ لوگوں کی. بس ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ سوشل میڈیا پہ اور چینلز پہ کچھ ازیوم چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. یہ ہماری پارٹی میں ایک پرابلم تھی کہ وہ ان چیزوں کو جو سوشل میڈیا اینکرز تھے جو ملک سے باہر چلے گئے، مختلف جگہ بیٹھ کے اندازے بھیجتے رہتے ہیں. وہ صرف ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں، یا اپنے وہ آپ اسے کیا کہ سبسکرائبرز کہتے ہیں، وہ گین کرنے کے لیے، فالوورز کو گین کرنے کے لیے، وہ پیسے کمانے کے لیے ایک سٹنٹس ہیں. حقیقت میں ان چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. دیکھیں یو ایس میں 52-53 ریاستیں ہیں، ان کے اپنے بڑے ایشوز ہیں. ٹرمپ ایک بزنس مین ہے اور اکانومی وار کر رہا ہے. وہ اکانومی وار کرنے جا رہا ہے چائنا سے، اور اب یہ حال ہے کہ وائٹ ہاؤس کے اندر بھی جو جتنی آئٹمس وہ وائٹ ہاؤس کے اندر پڑی ہیں، ڈیکوریشن پیسز پڑے ہیں، وہ بھی سب چائنا کی ہیں. تو ایک بڑا ٹف ٹائم ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا، میں اس کو یہ نہیں کہتا، ایک سائن ڈیولپ ہو رہا ہے آل اوور دا ورلڈ کہ لوگ چاہتے ہیں آل اوور دا ورلڈ، کوئی ایک ملک کے لوگ نہیں کہہ رہا، اوور آل لوگ چاہتے ہیں کہ یار تبدیلی ہونی چاہیے، لوگوں کے کانسیپٹس چینج ہونے چاہیے. لیکن ان کانسیپٹس کو چینج کرنے کے لیے ابھی کوئی ٹرو لیڈرشپ آل اوور دا ورلڈ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک سر. اچھا یہی غلطی یو ایس میں ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا ٹرمپ کا مستقبل کیا ہوگا. یہی غلطی پاکستان میں بھی ہوئی، اور لوگوں کا جو ایک چینجنگ مائنڈ ہے نا، تو وہ نظر آیا. اب یہی چیز وہاں پر ہو رہی ہے. مجھے تو ویسے کوئی اسٹرانگ مستقبل نظر نہیں آتا ٹرمپ کا، اور کیونکہ ابھی مجھے کوئی ٹرو لیڈرشپ نہیں. میرے نزدیک لیڈرشپ اسے کہیں گے جو ایک عوام کی لیڈرشپ ہوگی، جب وہ ایک چارپائی پہ سونے یار والا وہ ہوگا. آپ کی پارٹی کا مسیحا ہے اور آپ اسے ٹرو لیڈرشپ ہی نہیں کہہ رہے. نہیں، میں دیکھیں میں کوئی ایک پارٹی کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا نا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ جس وقت جو اس وقت لوگوں کی امیدیں ہیں، جو لوگ سوچ رہے ہیں، یا ہمارے ینگسٹرز کی جو ایک نظریہ ہے، اس کو عملی جامہ پتہ اس وقت بنایا جائے گا. وہ بندہ بنائے گا جو ایک چارپائی پہ سوئے گا. وہ پنجابی کہتے ہیں نا، وان کے نشان اس کے ادھر بھی آئیں گے، اور اس کو پتہ ہوگا کہ میرے گھر میں ایک کموڈ نہیں ہے، ایک لوکل سسٹم بھی ہے. مطلب اس کو ایک دیسی ماحول میں رہنے والا آدمی ہوگا، اس کو عام آدمی کی مشکلات کو پتہ ہوگا. وہی لیڈ کریں گے. وہ کہیں بھی ہوں، کس ملک میں بھی ہوں، اس ملک کی لوگوں کو وہی لیڈ کریں گے. یہ چینج آل اوور دا ورلڈ آ رہا ہے. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی سیاست ختم ہو جائے اور انڈیویجول پالیٹکس شروع ہو جائے. اور 5-10 سال اس سے زیادہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ لوگ اپنے نظریے کے مطابق لوگوں کو چوز کریں گے کہ ان کے مسائل کس طرح حل ہو سکتے ہیں. وہ جیسے میں اکثر کہتا ہوں نا، یہ جو خط لکھا ہے عمران خان نے چیف آف آرمی اسٹاف کو، تو میں نے کہا ہے کہ قائد اعظم کے 14 نکات سے برصغیر کے ڈوبے ہوئے مسلمان تر گئے، اور عمران خان کے آرمی چیف کو 6 نکات کی معافی پر یوتھی ڈوب کر مر گئے. ٹھیک ہے، آپ اپنے طور پہ گفتگو کر سکتے ہیں. دیکھیں میں ایک چیز چاہوں، جس وقت انسان کوئی بھی بات چیت شروع کرتا ہے نا جی، تو کبھی وہ ٹیبل پہ اگریشن نکالتا ہے، یا کبھی وہ گھر بیٹھ کے چیزوں کو سوچتا ہے. اس کے بعد پھر ایک عمل شروع ہوتا ہے. اس عمل کے تحت پھر آپ لوگوں کے ڈائلاگ شروع ہوتے ہیں. تو اچھا ہے جلدی سارے لوگ ٹریک پہ آ جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا. تو آپ یہ جو زیادہ قصوروار ہے اس ساری گیم میں، لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کون بڑا قصوروار ہے؟ خان سے بھی بڑا قصوروار کون ہے اس نہج پر پہنچانے میں؟ جنرل فیض اور اس کی فراگو کی ٹیم. فراگو کی ٹیم، اس میں پنکی پینی بھی آتی ہے. فراگوگی ٹیم میں سارے لوگ آتے ہیں، پھر مطلب اوپر سے لے کے بشرا بی بی صاحبہ ہے، فراگوگی ہے، حماد اظہر ہے، حافظ فرد ہے، بہت سارے لوگ ہیں.
بہت سارے لوگ ہیں ایسے. دیکھ لیں جب ہم کہہ رہے تھے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ امین گنڈا پور والا معاملہ ہوگا، تو اس سے 2 دن بعد ہی میرے خیال ہے اس کے بعد ہی وہ صدارت کی. ہاں صدارت سے جی، اتر آپ گیا نے تھا. صحیح بات کی تھی. جی، تو وہ بھی اتر گیا. چینجنگ بہت بڑی آنی ہے، میں نے افسوس کی بہت بڑی چینجنگ آنی ہے، اور یہ چینجنگ صرف پولیٹیکل جماعتوں میں نہیں آنی. ابھی تو ایک بیوروکریسی کے اوپر بھی رائٹ اور ٹیکس اور رانگ لگنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں. اگر عمران خان باہر آ گیا تو گنڈا پور کو سی ایم سے ہٹا دے گا، یہ اس کی توقعات پہ برا نہیں اترا؟ خان صاحب باہر آئیں یا نہ آئیں، مجھے گنڈا پور سروائیو کرتا نظر نہیں آ رہا. اچھا، کون ہے ادھر؟ لیڈرشپ ہی نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں، وہاں لوکل لیڈرشپ کافی موجود ہے، وہاں موجود ہے. صوبے کے مطابق کئی لیڈرشپ ہیں. سرحد کے اندر بڑی اسٹرانگ لوگ موجود ہیں. نام لینا ابھی مناسب نہیں ہے کیونکہ ابھی اسکیننگ ہو رہی ہے پارٹی کے اندر. ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے. کتنا مال بٹورا تھا بشرا بی بی صاحبہ نے؟ فرق کی ٹیم نے سارا مال بٹورا ہی انہوں نے ہے جی. اور ہوا کیا ہے؟ یہی ہوا ہے، وہ سارا وہی بٹورا گیا. سارا ایک سسٹم تھا. یہ دیکھیں اس کے یہ بھی ایک نون کی لابی تھی نا. اب اگر اس کا آپ ہر ہسبینڈ چیز نون پہ غریبوں کے ڈال دیتے دیکھیں ہیں. نا، غریبوں کی نہیں بات یہ ہے کہ سچ اور حقیقت تو یہی ہے نا. فرق ہوگی کہ جو سسر تھے وہ بھی نون سے تھے، ان کے ہسبینڈ کی ہمدردیاں بھی نون سے ہیں. تو یہ ایک پورا پلان تھا سارا سسٹم. اچھا، اور اس کی وجہ سے پھر کیونکہ پنجاب کے اندر سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا شہر اور افیکٹو شہر لاہور ہے، تو لاہور کی پالیٹکس میں انہوں نے وہ بندے چنے. ایک وہ ورکر ہوتا تھا جو 15 سال بیچارہ محنت کرتا تھا. جتنے ہمارے نئے لڑکے تھے انہوں نے اپنے اپنے حلقے سیدھے کیے، پبلک کو جو ہے انگیج کیا، اور آخر میں پتہ لگتا تھا کہ ایک کرپٹ آدمی آتا ہے اور وہ آ کے ٹکٹ لے جاتا ہے. تو ایسا ہی ہوا. مطلب اگزامپل میں آپ کو کئی حلقوں کی دے سکتا ہوں. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو آپ آ جائیں. سب سے پہلے جو آپ کا حلقہ تھا اندرون شہر والا، حمزہ شہباز صاحب والا، جو کبھی شہباز شریف کا حلقہ ہوتا تھا، وہاں آپ نے غلام محی الدین دیوان کو لانچ کر دیا. غلام محی الدین دیوان کا بیک گراؤنڈ ایوری ون نوز. کبھی اس جماعت میں کبھی اس جماعت میں انجیکٹ ہوتا ہے. پھر اس کی ہمدردیاں مسلم لیگ نون کے ساتھ جو رہی، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایک وقت میں اس کی ہمدردی رہی، لیکن پیپلز پارٹی میں وہ بے نقاب جلدی ہو گیا تھا، تو پھر وہ اس کی ادھر چلتا رہا. تو یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے بڑے اسٹرانگ ریلیشن تھے. پھر وسیم قادر صاحب جیسے لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں آئے، پھر واپس مسلم لیگ نون میں چلے گئے. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن لوگوں نے بہت نقصان پہنچایا اس پارٹی کو. ابھی آپ کا وہ تھا، وہ جو پنجاب کا میرا صدر تھا کہ چیف آرگنائزر تھا، وہ سینیٹر صاحب جو بھی جیل میں ہیں، کیا نام؟ اعجاز چودھری صاحب. اعجاز. ان کی میرے خیال سے ایک پریس آڈیو کال بھی ایک لیک ہوئی تھی جس میں وہ 70 کروڑ روپیہ شاید. جی وہ آپ پیسے مانگ رہے تھے. اس کی آڈیو کال لیک ہوئی تھی. غلام محی الدین دیوان کی آڈیو کال لیک ہوئی تھی، جو جس پہ اس نے بشرا بی بی پہ اور یہ ساروں پہ وہ کیے تھے. پھر وسیم قادر صاحب کی آڈیو کال لیک ہوئی تھی. یہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہی ہیں، لیکن کیونکہ آنکھیں بند تھی اور محبت ایکسٹرا آرڈینری تھی، وہ پھر چیزیں تو ہوتی ہیں نا، محبت جوش مارتی ہے. محبت نے جوش مارا. اچھا، یہ جو کہانی تھی جو ڈی پی او کو چینج کرنے والی، آپ اندر رہے ہیں، یہ بھی سچ تھی؟ ڈی پی او 2 کروڑ کا، ڈی سی او 2 کروڑ کا؟ جی بالکل. یہ دیکھیں، یہ جو ٹولہ تھا نا جی، یہ ٹولہ کام یہی کرتا تھا. جتنی پولیٹیکل سیٹس تھی وہ بھی بکتی تھی. مطلب ڈی پی او والی کہانی 100% سچ تھی. جو لاہور میں آپ نے یہ جو سبزی منڈی والی کہانی تھی، فروٹ منڈی والی کہانی تھی، وہ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی والی وقار گجر والی، وہ 110% سچ تھی. وہ پھر اس کے ثبوت پیش کیے کہ پھر اس کو خان کو جب پتہ لگا تو خان نے اس کو سیٹ سے ہٹا دیا. ٹھیک ہے، یہ کہانیاں 100%. اس میں پیسے سارے لیتے تھے. محمود الرشید، اعجاز چودھری، حافظ فرد، سب کو مہینے جاتے تھے. اور پھر اس کے بعد ایل ڈبلیو ایم سی کی تھوڑی بہت کہانی سامنے آئی، وہ بھی 100% سچ تھی. تو یہ سب حقیقتیں تھی. تمام سیٹیں بکی تھی، پیسے لے کے مطلب فکس ہوئی تھی. اور وہ پھر دیکھیں نا، جو غلط چیز ہے وہ غلط ہے، اس نے آج نہیں کل نہیں پرسوں وہ سامنے آ جاتی ہے. یہ نظام قدرت ہے، یہ نظام قدرت ہے. اچھا، مجھے ایک اور بات بتائیں کہ دیکھیں، عمران خان کی آج تک جو کھلاڑی ہیں وہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جو اس کے ورلڈ کپ کے لیے کہ جی بڑی اچھی ٹیم بناتا تھا، برداشت نہیں کرتا تھا مداخلت، چیئرمین پی سی بی سے، اس وقت عہدیداروں سے، چیف سلیکٹر سے بھی لڑ پڑتا تھا، میں نے اس کو کھلانا ہے تو کھلانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوا. یہاں پر کیا ہوا کہ ہی واز اے لیڈر. مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ وہ لیڈر بیسٹ تھا، وہ ایڈمنسٹریٹر بیسٹ نہیں ہوا. ایڈمنسٹریشن کی جو
کیپیسٹی تھی اس کے اندر وہ نہیں تھی، یا پھر وہ لائلک بہت تھا کہ جس نے آ کے کان میں کہا وہ کر دیتا، اور بڈھی کا لائلک زیادہ تھا؟ دیکھیں اس میں آپ ٹھیک ہے ایک ورڈ جو یوز کرنے اپنی جگہ ٹھیک ہے، پنجابی میں اگر کہیں تو واقعی یہ لائلک کا ورڈ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن شاید لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اس ورڈ کو. لیکن ایڈمنسٹریٹر جو ہے، ایڈمنسٹریشن جو سوچ ہوتی ہے نا، اس کے لیے پولیٹیکل سوچ شاید میں کہہ سکتا ہوں کم تھی. اور پولیٹیکل آدمی نا جی، پولیٹیکل آدمی کی جو ٹریننگ ہے نا، اس میں آپ کا بالکل 110% لچک ہونی چاہیے. آپ ڈائلاگس کرنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ایک اسٹیٹ چلانے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ کی پوزیشن کسی بھی لیول پہ کہیں بھی جا سکتی ہے، تو آپ نے ایک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو اپنے مخالف کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے. آپ اپنے مخالف کو دشمن ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ اپنے ملک کے اندر آپ اپنا مخالف ضرور ڈکلیئر کر سکتے ہیں، لیکن اپنا دشمن نہیں ڈکلیئر کر سکتے. تو آپ کا مخالف ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، ڈائلاگس کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ معاملہ اسٹیٹ کا ہے، اسٹیٹ چلانی ہے، اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہے. اسٹیٹ سے پھر بہت سارے ادارے مسلک ہیں، پھر دنیا میں آپ کے ریلیشن جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بس غلطیاں کوتاہیاں تو ہیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان سب چیزوں کے برعکس ایک چیز کنفرم ہے کہ پبلک کا مومنٹم، پبلک کی سوچ ابھی تک جو ہے وہ بالکل واضح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کی 2 بڑی غلطیاں، اس میں سے آپ نے غلطیاں تو میں سمجھتا ہوں ٹیم سلیکشن نہیں کی. ٹھیک، ٹیم سلیکشن بالکل غلط تھی، اور خان صاحب کو ہائی جیک کیا گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں 2 غلطیاں اس میں سے. ایک غلطی کہ جن کے کندھوں پر آیا وہ غلطی کہ وہ آنا نہیں اس طرح چاہیے تھا. کن کے کندھوں پہ آیا؟ فوج کے کندھوں پر، جنرل فیاض کے کندھوں پر. میں ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں ہوں. مانتے ہی نہیں میں نے آپ سے لاسٹ میں کہا تھا میں نہیں مانتا کہ فوج کے پاس اتنا ہے کہ وہ پولیٹیشین پینسل کی طرح گھر رہے ہیں. چلیں آپ کی بات. دوسرا پھر ان کے جو خلاف ہوا، جو ان کو جلسوں میں گالیاں دیں، جو جلسوں میں ان کے نام لیے، الٹے نام لیے، وہ تو مانیں گے نا آپ؟ دیکھیں یہ پولیٹیکل سٹنٹس ہوتے ہیں. جب آپ اپنے مخالف کے آپ نام لیتے ہیں، چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. فوج کیسے مخالف ہوئی؟ وہ الیکشن لڑی. فوج پہ تو اچھا مجھے نہیں پتا کہ فوج کے کہیں جلسوں میں انہوں نے نام لیے ہیں، مجھے نہیں یاد. لیکن ڈی جی سی کا نام لیتا رہا. اور بتائیں. اچھا یہ ابھی ریسنٹلی چیزیں کی بات کر رہے ہیں، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. میں آپ سے عرض کیا نا، ہائی جیک تھے. خان صاحب کو غلط فیڈنگ ہو رہی تھی. میں سمجھا شاید اب 2018 کے الیکشن کی بات کر رہے. نہیں، وہ تو بالکل 2022 کے بعد جو اس نے کیا. اداروں کا تو آپ پولیٹیکل آدمی کا کام ہی نہیں ہے. فوج تو بہت بڑا ادارہ ہے نا، ایک کارپوریشن کے اوپر بھی آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کو. وہ آپ کا ادارہ ہے، آپ نے اس سے کام لینا ہے. کیا بات، صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ ادارے چاہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ ایک امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے آپ کے ملک کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، وہ جس لیول کا بھی ادارہ ہے. سب سے غلط جو سپون فیڈنگ خان کو کی ہے، دماغ بھرا ہے، کس شخص نے، کس عورت نے، کس مرد نے، کس ذی شعور انسان نے، اشرف المخلوقات نے؟ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ پوری ایک لابی تھی جس کو فیض صاحب لیڈ کرتے تھے. وہی کر رہا تھا بس. لیڈ وہی کرتے تھے، اور ان کے نیچے ایجنٹس تھے. ٹھیک ہے، جن کو میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں. اب اس کے لیے، اس سے نکلنے کا راستہ یہی ہے، خدشات لکھیں اور معافی مانگیں بس غلطیوں سے. دیکھیں غلطیوں سے نکلنے کا راستہ، آپ خط آپ انگیج کر رہے ہیں. دیکھیں معافی سسٹم نے دینی ہوتی ہے، سسٹم نے دینی ہوتی ہے. آپ ڈائریکٹلی دیکھیں اگر آپ نے فوج پہ کوئی غلط چیزیں اٹھائی ہیں تو لازمی بات ہے آپ کو وہاں معافی مانگنی چاہیے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ ادارے سے معافی مانگیں، بالکل مانگیں، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. جب آپ ایک غلطی کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر اتنا حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کہیں یار مجھ سے غلط ہوا ہے. سول نافرمانی کی جو تحریک مسلسل اس کے اوپر ٹویٹس آتے رہتے ہیں، حالانکہ ہو نہیں رہی، یہ بھی کرنی چھوڑ دینی چاہیے. بھائی یہ ڈالرز نہ بھیجو پاکستان میں، یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب. نہیں، یہ تو بالکل غلط ہے جی. پاکستان کی اکانومی کو تو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اب سول نافرمانی کی جو موجودہ سیٹ اپ ہے کہ ڈالرز نہ بھیجو اور یہ سسٹم نہ کرو، ہنڈی کے اندر جاؤ، یہ تو بالکل غلط ہے. لیکن اگر آپ گورنمنٹ کے خلاف، ان کی پالیسیز کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، وہ تنقید کر رہے ہیں، وہ 100% کرنی چاہیے. گورنمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا کیا معاملات ہیں، کس طرح ہیں، کس طرح ہونے چاہیے اور کس طرح نہیں ہونے چاہیے. یہ تو ایک ہوتا ہے گورنمنٹ کے خلاف ہونا، ایک ہوتا ہے ریاست کے خلاف ہونا. ریاست کے خلاف تو دیکھیں آپ، ریاست کے خلاف کا کانسیپٹ، اب جو بندہ یہ سوچتا بھی ہے تو پھر وہ ریاست پاکستان کے ساتھ تو مخلص نہیں ہو سکتا نا. جی سر. ریاست کو تو ہم لوگوں نے اپنے ایشوز کی سیاست کر کے ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک. اچھا آخری سوال، آپ کیا کر رہے ہیں جماعت میں ابھی؟ یہ والی باتیں سن لیتے ہیں آپ کی جماعت میں؟
ابھی تو دیکھیں میں تو موجودہ لیڈرشپ کو تسلیم ہی نہیں کرتا جو موجودہ لیڈرشپ ہے. میں پنجاب کی اور لاہور کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ تسلیم نہیں میں نہیں کرتا کیونکہ میرے نزدیک پارٹی کے جو ورکرز ہیں, جو لائل ورکرز ہیں یا فاؤنڈر ممبرز ہیں, عالیہ حمزہ کو تسلیم کرتے ہیں آپ؟ عالی حمزہ چیف میں آرگنائزر آئی ہے نا میں اتنی بڑی لیڈرشپ میں اس کو مانتا ہی نہیں کہ اتنا بڑا لیڈر وہ لیڈر ہے. اس کو عہدہ دے دیا پورے, مریم ٹھیک نواز ہے کے برابر بٹھا دیا اس وہ کو. انہوں نے دیا نا عہدہ نا, جو اس وقت لیڈرشپ بیٹھی ہے وہ اپنے عمران خان مطابق نے لگایا اس کو. میرے نزدیک اتنا امپورٹنٹ یہ چیز ہی نہیں ہے اس پہ ڈسکس کی جائے. نہیں آپ ابھی پنجاب میں آپ کی پولیٹیکل چیف, جمعہ 4 دن ہوئے, آپ نے ایک پولیٹیکل سیٹ پہ آ کے الیکشن لڑ لی ہے تو اٹس ناٹ مین کہ آپ پارٹی چلانے بیٹھ سکتے ہیں. یہ بھی غلط فیصلہ ہے. بالکل غلط فیصلہ ہے. پارٹی میں بڑے لوگ بیٹھے ہیں, بہت لوگ بیٹھے ہیں جو لائل لوگ ہیں اس پارٹی کے, جنہوں نے 22 سال اس پارٹی کے لیے اسٹرگل کیا. لیکن آپ نے سٹنٹ نہیں نہ مارے, وہ سٹنٹ مار گئی ہے نا. سٹنٹس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا نا, ان سٹنٹس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جس حالات میں آپ دیکھیں گے, مجھے لگ رہا ہے کوئی سال بعد جا کے پارٹی کی صحیح شکلیں پارٹی میں آنے لگی ہیں اور وہ پارٹی لیڈ کریں گی. لاسٹ ٹائم میں پارٹی میں فیئر الیکشن کب ہوئے تھے؟ پارٹی میں ایک ہی الیکشن ہوئے ہیں 2013 میں بس. اس کے بعد پارٹی میں ابھی تک فیئر الیکشن نہیں ہوا. وہ جب الیکشن ہوئے تھے لوگ سامنے آئے تھے, ووٹ لے کے آئے تھے. میں اس میں 800 کچھ مجھے یاد ہے 865 ووٹ لیے تھے میں نے لاہور میں ایز اے جوائنٹ سیکرٹری کے لیے. ہم الیکٹ ہوئے تھے. اس کے بعد نہیں ہوئے. اس کے بعد نہیں ہوئے. بالکل ہائی جیک ہوگی. بالکل ہائی جیک ہوگی. پارٹی میں الیکشن ہونا چاہیے 100. میں بلکہ آپ کے توسط سے تو اپنے تمام فاؤنڈرز ممبرس کو کہوں گا کہ پارٹی میں الیکشن کروائیں. تو کیا کوئی ایسا پلان ہے کہ یہ جتنے بھی تھوڑے سے ناراض, میں آپ کو ناراض بھی نہیں کہوں گا, یا پالیسی پہ سٹینڈ کرنے والے لوگ, یہ کہہ دیتا ہوں, ناراض کہنا بھی ٹھیک نہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ کوئی نیا دھڑا بنا کے پنجاب میں ایک نیا سیٹ اپ بنا لیں. دیکھیں جی, دھڑا دھڑا کوئی نہیں بننا. پارٹی کو دھڑا بھی نہیں لفظ کرتے, مطلب ایک اپنا ایک راستہ تعین کر لیں کہ بھائی ہم, آپ نہیں کہہ رہے نا کہ میں ان کو نہیں مانتا, فاؤنڈرز کو ملا کے, اپنے لوگوں کو ملا کے بھائی ہمارا نصب العین یہ تھا, ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے, تم جو مرضی کرو, نہیں مانتے تمہارے ضابطے. آپ دیکھیں یہ ہونا ہے, اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہو رہا ہے, فاؤنڈر ممبرز ہونا یا ہو رہا ہے, پارٹی کے لائل ورکرز ہو رہا ہے, وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور پارٹی ٹیک اوور ہونی ہے. یہ جو فضول قسم کے چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو غلط پالیسیز جو ہیں وہ چلا رہے ہیں یا ایز اے ایجنٹ بن کے کام کر رہے ہیں, آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. 6 مہینے سال کی بات ہے یہ, بس یہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. پارٹی میں الیکشن ہوگا, پارٹی کے لوگ ووٹ کریں گے, پارٹی کے ورکرز اپنی مرضی سے اپنے لیڈرشپ لے کے آئیں گے. یہ آپ کو میں 110% کہہ رہا ہوں کہ یہ لیڈرز, جیل سے یہ حادثاتی لیڈرز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بس کچھ دیر کے لیے ہیں. جب آپ نون لیگ کی بات کرتے ہیں, لاسٹ سوال ہے بس, جی وہ نون لیگ بھی یاد ہے نا کہ وہ لندن سے فیصلے آتے تھے کہ اس کو بنا دو, اور یہ جیل سے آ رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا, آپ نے وہ دیکھا نہیں, جیل سے کوئی فیصلے نہیں آ رہے, نہ وہ پتہ ہے اس کو کیا ہو رہا ہے کیا باہر نہیں ہو رہا. یہ سب ڈرامے, ایک مل کے آتا ہے باہر آ کے کہتا ہے یہ ہوا, باقی 6 ازوم کر کے بیٹھ جاتے ہیں, خان نے اندر سے یہ کہہ دیا. دیکھیں وہ خود ایک انتہائی اپنی زندگی کے مشکل مراحل سے گزر رہا ہے, اپنا انالیسس کر رہے ہیں. اور انسان جب میں نے آپ سے کہا تھا نا تنہائی میں ہوتا ہے تو بڑا خوبصورت انالیسس کرتا ہے اپنا. یہ بولا تھا تو وہ اپنے انالیسس میں ہے. پارٹی کیونکہ پبلک کی عوامی جماعت ہے, فیصلے اس کے بہت جلدی ورکرز کریں گے. آپ دیکھیں گے بیسیکلی یہ ایک کانسیپٹ پارٹی کے اندر کلیئر ہو چکا ہوا ہے کہ پارٹی کو لیڈ اب ورکرز نے کرنا ہے. یہ چند دنوں کی گیم ہے. دیکھیں بڑے بڑے پیچھے آئے جی, احتجاج کرنا ہے, جلسے کرنے ہیں, رات کو ایک وہ ٹویٹ ہوتا تھا اور صبح لیڈرشپ غائب ہوتی تھی, کہیں نظر ہی نہیں آتی تھی. بلکہ وہ لیڈرشپ کا پلان نہیں ہوتا تھا, وہ تو ٹویٹرز والوں کا پلان ہوتا تھا نا, سوشل میڈیا وہ لیڈرشپ ٹویٹ کرتے تھے نا. حمادہ صاحب کا ٹویٹ آ گیا, لاہور سے شیخ امتیاز صاحب کا ٹویٹ آ گیا, وہ پرانی بات ہے. اس کے بعد یہ ہو گیا تھا کہ لیڈرشپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا, انفلوئنسر ٹویٹ کر کے نا بندے اکٹھے کر کے کہتا تھا پارٹی کا جلسہ. یہ بھی ہوا ہے. جیسے ابھی جنید اکبر نے بھی احتجاج کیا, اس نے کہا کہ بھائی ہمارا اعلان کردہ جلسہ صرف KPK میں ہے, پنجاب والا ہم اس سے لنک نہیں ہے. تو یہی ہوگا. آپ دیکھیں گے یہ بڑی جلدی یہ چیزیں کانسیپٹس لوگوں کے کلیئر ہو جائیں گے, بہت جلدی کلیئر ہو جائیں گے. یہ بس ایزیوم چیزیں ہیں اور آرٹیفیشیل لیڈرز چلا رہے ہیں. یہ بس وہ والا گلاس ہے جس کو بس ہلکا سا پانی ایکسٹرا ڈال گیا تو پھٹ جائے گا, کوئی ایشو نہیں. چلو بہت شکریہ میاں صاحب, آپ تشریف لائے, آپ سے کچھ ہم نے اندر کی باتیں کی ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ جی آپ کی پارٹی ہے اور جمہوری طریقے سے جمہوری پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور پارٹی کو ریاست مخالف نہیں بلکہ حکومت مخالف یا اپوزیشن مخالف ہو سکتا ہے, پرسنالٹی مخالف ہو سکتا ہے, لیکن عہدہ مخالف نہیں ہو سکتا, ہونا بھی نہیں چاہیے. ایسے ہی ہے سر جی. بہت شکریہ, اجازت ہے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.